की तसलात 590 नंबर रवायत है। उमर फारूक ने फरमाया, बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। कि या रसूलल्लाह हम मुशरिकीन को बुरा बुरा करने लगे, या रसूलल्लाह वो मुशरिक का बुरा हो, उनकी वजह से हम इस गज़वे में शरीक हुए और हमारी नमाज कज़ा हो गई। नमाज असर की बात है, तो नमाज जो है वो रह गई, नमाज असर। तो उमर फारूक जो है गुस्सा होने लगे, तो फरमाया, हुजूर ने फरमाया, खुदा की कसम है उमर, मेरी भी कज़ा हो गई है। फिर हुजूर ने फरमाया वुज़ू करो, और वुज़ू किया गया, और हुजूर ने नमाज असर और नमाज मगरिब इकट्ठी पढ़ाई। पहले नमाज असर पढ़ी गई, फिर नमाज मगरिब पढ़ी गई। तो अब ये उस तरफ इशारा है कि देखें कि हम जब इमरजेंसी के हालात हों तो इमरजेंसी के हालात में नमाजों को इकट्ठा करना भी जायज़ है, और नमाज को वक्त से आगे पीछे कर देना भी जायज़ है। अब नमाज असर का वक्त हो, अब कोरोना की वजह से अगर नमाज जुमा में मसाइल आ रहे हैं, वो आगे चल के मेरा चैप्टर आ रहा है नमाज जुमा के मुतालिक, तो मैं बताऊंगा। तो ये मसाइल जो आ रहे हैं, अब इन पर कोई अटैक ना करे, क्योंकि हदीस की रोशनी में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं कि इमरजेंसी हालात के अंदर, शोर गुल के अंदर, ऐसे मुश्किलात के हालात के अंदर नमाजों के औकात भी आगे पीछे किए गए हैं। आम हालात में नमाज वक्त पे पढ़नी चाहिए, सख्ती से हुक्म है, लेकिन जब ऐसे वाक़यात, ऐसे मसाइल हो जाएं तो नमाज को आगे पीछे कर देना वक्त से, तो ये भी हुजूर की सुन्नत है। इस्लाम ये रास्ता भी देता है। और फिर आप हैरान हो जाएंगे, मसनद अहमद के अंदर अबू सईद खुदरी से रवायत है, और दीगर कुतुब रवायत, मसनद अबू याला के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर भी मुख्तसर का रवायत मौजूद है। अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि एक मौका, इसी जंग के मौका पर हमारी नमाज ज़ोहर भी रह गई, नमाज असर भी रह गई, और नमाज मगरिब भी रह गई। फिर हजूर ने नमाज मगरिब के वक्त हजूर ने हमें नमाज ज़ोहर भी पढ़ाई, नमाज मगरिब भी पढ़ाई, और नमाज इशा भी पढ़ाई। 4 नमाजें इकट्ठी कर दी गई। अब मुझे आप बताएं, शरीयत को ज़्यादा समझने वाले लोग कौन थे? इसलिए मैं ये कहता हूं कि इन चीज़ों पर घमाराई ना की जाए। अगर ईरान का ये मौक़िफ़ है कि मस्जिद वीरान नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हक पे है, और उस पर मेरा अगला लेक्चर आएगा कि मस्जिदों में वीरान मस्जिद ना हो, खाली मस्जिद ना करें, उसमें 2 लोग या 3 लोग जाएं और जुमे की नमाज हो, और बाकी नमाजें भी हों। 2 लोग हों तो जुमा हो जाता है, और इमाम आज़म हनीफा के नज़दीक तो 3 लोग हों या 4 लोग हों तो जुमा हो जाता है। तो इमाम आज़म हनीफा के नज़दीक 4 लोगों से जुमा हो जाता है, एक इमाम, एक मौज़िन और 2 और लोग, जुमा हो जाता है। तो फिर वो लोग जाएं और 4 लोग जाकर जुमा पढ़ें। अगर कुछ लोग और भी आना चाहें तो आप चेक करें, यकीनी लोग, जो लोग इस बाकी कोरोना की मर्ज में मुबतला नहीं है, वो जाकर जुमा पढ़ें। ईरानियों से बात नहीं हो रही, पाकिस्तानियों से बात हो रही है, पाकिस्तानी ज़रात। लेकिन अब सऊदिया को मैं सलाम पेश करता हूँ, अगर वो लोग इस चीज़ को रोक रहे हैं, तो इसमें हजूर की अहम हदीस पे जो है ना अमल है। मैं आगे चल के वो हदीस पेश करता हूँ कि हंगामी हालात में जुमे को छोड़ देना, जुमे को तर्क कर देना, अपने अपनी जगह घरों में नमाज पढ़ना, यह हजूर की सुन्नत है, और इस पर मैं आगे हदीस पेश करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या नमाज, आम हालात में नमाज अगर सफ़र में हो तो उसकी जो है ना कसर है कि नहीं है? जी है। क्यों? क्योंकि आप सफ़र में हैं। एक आम बात बता रहा हूं। तो नमाज जो ऐन वक्त पे फ़र्ज है, अगर सफ़र में हो तो आप वो नमाज कसर करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हजूर का है, फरमान है। और ये सफ़र, आज का सफ़र वो सफ़र नहीं रहा। पहले दौर में तो सफ़र महीनों को हुआ करता था, और आज सफ़र कैसा है? आप 10 घंटों में अमेरिका से जो है इंग्लैंड से पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान से इंग्लैंड, कोई मुशक्क़त है ही नहीं। आप आराम से बैठे और आपको सफ़र हो जाएगा आपका। तो इस सफ़र में तो होना ही चाहिए। अगर कोई इस सफ़र में नमाज पूरी पढ़ता है तो वो भी शरीयत पे अमल पैरा है, और अगर कोई कसर पढ़ता है तब भी वो शरीयत पे अमल पैरा है। दोनों तरह की रुख मौजूद है इस्लाम के अंदर। तो नजर नमाज कसर, और रोज़े के लिए आप देखें, मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ दिया गया। क्यों? वक्त पे रोज़ा नहीं, बाद में रख लो। बूढ़े के लिए रोज़े की जो है ना वो छूट दी गई। इसी तरह और कई जो इस्लाम के शरई फ़रज़ काम जो हैं, उनको वक्त से हटा दिया गया, क्योंकि हालात को देख करके इस्लाम के अहकाम जारी होते हैं। जैसे सेहत है, अगर कोई मरीज़ है या कोई बूढ़ा है तो वो फिदिया दे, रोज़ा ना रखे। तो ये देखें आप, इस्लाम ने हर तरह के रास्ते दिए हैं
اسلام آسان دین ہے، نہ کہ اس طرح کے مشکل بنا دیا جائے. اب دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ ہے، اور کتاب الجمعہ اور جو ہے نا بارش کا بیان، یعنی جمعہ والے دن بارش کا بیان اور نماز جمعہ کا بیان. بخاری کھولیں، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس نے حکم دیا، روایت کا نمبر ہے 900 صحیح بخاری، کہ مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ کی جگہ عباس نے حکم دیا کہ کہو صلو فی بیوتکم، کہ تم نماز پڑھو مگر گھروں میں. جمعہ تھا، کیچڑ ہو گیا تھا، راستے خراب تھے. اب آج تو کورونا وائرس ہے نا، اس عذر کے باعث جو ہے نا سعودی عرب نے جمعے کو روک دیا گیا ہے. جمعہ تو یہ سعودی عرب کے ہاں کے اندر جو جمعہ روکا گیا ہے، یہ عین روایات پہ عمل ہے. حضور نے خود یہ راستہ دیا ہے ہمیں، اور صحابہ کرام نے راستہ دیا ہے ہمیں، کہ عذر کی بنیاد پر آپ جمعے کو ترک کر سکتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھیں. تو عبداللہ بن عباس جو کہ ترجمان القرآن ہیں اور مفسر قرآن ہیں، اور آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب آپ جمعے کا دن تھا اور بارش تھی اور کیچڑ تھا ہر طرف، لوگوں کو مصیبت ہوگی، اس وجہ سے آپ نے حکم دیا کہ صلو فی بیوتکم، کہ تم مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاۃ نہ کہو کہ آؤ نماز کی طرف، کہو کہ گھروں میں نماز پڑھو. تو یہ حکم جو دیا، یہ کیوں دیا؟ عذر کی بنیاد پر. تو اسی طرح عذر کی بنیاد پر جمعے کا جو یہ لاک ڈاؤن ہے، یہ کرنا اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھیں. اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا. اگر اس پر میں کم سے کم میں جب حدیثیں گنی تو اس پہ تقریباً 34 روایات مجھے کتب حدیث میں مختلف عنوانات اور مختلف طرق سے ملی ہیں کہ جمعے صحابہ کرام نے گھروں میں پڑھے ہیں، حضور نے اعلان فرمائے، صحابہ کرام نے اعلان فرمائے. میں چند صرف ایک دو روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسی طرح کتاب الاذان کے اندر بھی یہی بخاری کی روایت موجود ہے، اور سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الجمعہ اور فی جمعہ، کتاب الجمعہ، اور اس میں باپ ہے پورا کہ جمعے کا دن بارش کا بیان. حدیث کا نمبر ہے 1050. عبد ابن ملیح بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ غزوہ حنین والے دن بہت بارش والا دن تھا، اور حضور نے اعلان فرمایا، جمعے کا دن تھا، اور وہ غزوہ حنین کا دن جمعے کا دن تھا اور بارش والا دن تھا. حضور نے اعلان فرمایا ان الصلاۃ فی الرحال، مؤذن نے اذان دی اور کہا کہ آپ ان الصلاۃ فی الرحال، کہ اپنے اپنے خیموں میں، اپنی اپنی آرام گاہوں میں نماز ادا کرو. نماز جمعہ تھی، نماز جمعہ کو ترک کر دیا اور حکم کیا دیا؟ اپنے اپنے خیموں میں نماز ادا کرو، آرام گاہوں میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی اہمیت سمجھتے تھے، خود سراپا شریعت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فرمایا جمعہ جو ہے آپ کیا کرو، گھروں میں اپنی آرام گاہوں میں ادا کرو نماز. اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر اور سنن ابی یعلا کے اندر بھی روایت موجود ہے، کتاب جمعہ یوم البارش، حدیث کا نمبر ہے 10,057. حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جمعے کا دن تھا، بارش کا دن تھا، فرمایا کہ حضور نے حکم دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں جا کے نماز ادا کرو، اپنے اپنے خیموں میں ہی ٹھہرے رہو اور وہاں پہ نماز جمعہ ادا کرو، یعنی نماز ادا کرو. جمعے کے لیے باہر نکلنا اور جمع کرنا اور مجموعے کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہو کر نماز ادا کرنا منع فرما دیا. اگر بارش عذر ہو اور جمعہ ترک ہو جاتا ہے، حالانکہ بارش میں ہوتا کیا ہے، کسی کی جان نہیں جائے گی، کسی انسانیت کی جان جانے کا خطرہ نہیں، کسی کو بیماری لگنے کا خطرہ نہیں، بس پھسلنے کا ڈر ہے اور پاؤں گندے ہونے کا ڈر ہے. اور جب پاؤں گندے ہوتے تھے تو خیموں کے اندر جاتے تو خیمہ پورا گندا ہوتا تھا، تو یعنی وہ کیچڑ پھیلنے کا ڈر ہے. کیچڑ پھیلنے کی وجہ سے حضور نے جمعے کو مخصوص کر دیا گیا اور جمعے کی نماز اپنے خیموں میں ادا کرو. تو جب کیچڑ کے پھیلنے کی وجہ سے جمعہ کو ترک کر کے اور عام نماز گھروں میں اپنی آرامگاہوں میں پڑھنے کا حکم ہے، تو مجھے بتائیں اس جان لیوا بیماری کی وجہ سے اگر مسلمان گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں ایک دو جمعے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اب یہ دوسرا جمعہ ہے جو سعودی عرب میں نہیں ہوا، تو اس میں سعودی حکومت نے جو حکم دیا عین ان حدیث کے حکم کے مطابق ہے. تو آئے کہ رب تعالیٰ جن لوگوں نے یہ جو ہے نا ان حدیثوں کو سامنے لانے کے لیے یہ وقت، یہ اعتراض اگر نہ ہوتا اور یہ ایکشن نہ ہوتا،
تو یہ حدیثوں کو سامنے کون لاتا جمعے کے متعلق، اور انہوں نے اس وجہ سے حضور کی یہ سنت بھی سامنے آئی. پھر آپ اس میں مزید دیکھیں، ایک تواتر ہے حدیث کا کہ جب اس طرح کی بیماری پھیل جائے، اس بیماری کی پھیلنے کی وجہ سے آپ نے کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے؟ آپ نے جو ہے گھروں میں بیٹھنا ہے، گھروں میں لاک ڈاؤن کی صورت میں بیٹھنا ہے، اور دوسروں سے میل ملاپ نہیں رکھنا، دوسروں سے مساوا نہیں کرنا. اس کے اگلی لیکچر میں آئے گا اس پہ. اور دوسروں سے گلے لا کے نہیں ملنا، دوری سے سلام کرنا ہے. کہ قرآن یہ حدیث سے بالکل یہ چیز حکم ثابت ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے. دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. طاعون کی بیماری بخاری شریف کے اندر کتاب الطب ہے، کتاب الطب کا چیپٹر، اور اس کے اندر باب باندھا طاعون کے متعلق، اور پہلی دونوں حدیثیں بات کو ختم کر دیتی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں جے پی جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لگا دوں گا ویڈیوز کے اوپر، تاکہ آپ لوگ پڑھ بھی سکیں. کہ بخاری کا میں سکین بھی ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لگا دوں گا، تاکہ آپ دیکھ سکیں حدیث کے اندر کیا ہے. سب سے پہلی بخاری کی یہ روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. باب ما ذکر فی طاعون، باب نمبر 30 ہے بخاری شریف کے اندر. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ساتھ سے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کسی جگہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، طاعون یا طاعون جیسی کوئی بیماری بھی، اس کے بارے میں حکم دیکھیں آپ کہ جب تم سنو کہ کہیں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے. اور آگے حدیث دکھاؤں گا جس میں یہ حضور نے فرمایا کہ تم سنو کہ کہیں ایسی وبا موذی وبا پھیل گئی ہے جس شہر میں، آگے وہ روایت آئے گی. تم کیا کرو؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ اس شہر میں مت داخل ہو. کیا کرو؟ جس شہر میں تم سنو کہ طاعون پھیل گئی ہے، فلا تدخلوها، اس میں داخل نہ ہو. یعنی اس وقت چائنا میں پھیلی تو حکم یہ تھا حدیث کی روشنی میں کہ اس میں نہ داخل ہو جاؤ، اس میں داخل ہو نہیں ہونا. یہ پہلا موضوع. اب حدیث کے اگلے لفظ فرمایا اور لیکن جہاں تم موجود ہو اور اگر وہاں وہ بیماری پھیل جائے تو کیا کرو؟ فلا تخرجوا منہا، تم وہاں سے بھاگو نہیں، وہاں سے خارج نہ ہو. اب اس پہ سائنٹیفک گفتگو ہو تو مزہ ہی آ جائے گا کہ کیوں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. آج کے زمانے میں جب سائنٹیفک گفتگو ان حدیث پہ کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سامنے آتی ہے. ناظرین آپ بتائیں کہ آج سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ جہاں بیماری والے لوگ ہوں وہاں سے وہ بندہ باہر نہ جائے. کیوں؟ وہ ہمیں جراثیم ساتھ لے کے جائے گا، وہ جراثیم کیری کر رہا ہوگا، اور جب وہ جراثیم لے کر کہیں اور جائے گا جو اسے ملے گا وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. تو حضور کی حدیث واضح دو ٹوک جو بہت زیادہ ایک فلسفے کے بعد آخری انتہا کی جو سائنسدانوں نے آ کر کے وہ تجزیہ کیا ہے نا، اس تجزیے کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے ہیں کہ جس شہر میں یہ بیماری ہو اس میں داخل نہ ہو، اور جس شہر میں تمہارے شہر میں جس تم رہ رہے ہو اس میں اگر یہ بیماری آ جائے تو ادھر سے نکلو نہیں، بھاگو نہیں. اچھا کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا، اور اس پہ صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو، وہاں پر ٹھہرے رہو. اللہ اکبر. اور توکل، اللہ پہ توکل رکھو، صبر کرتے رہو. اور پھر کیا کرو؟ فرمایا اگر تم اسی بیماری کے محض وَإِذَا وَقَعَ بِالْأَرْضِ وَأَتِيكُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور تم اس جگہ واقع ہو جہاں پر یہ بیماری ہے وہاں سے خارج نہ ہو. اور کیا کرو؟ اگر تم صابرن، اس پہ صبر کرتے ہو، إِلَّا كَانَ لَهُ مَثْلًا أَجْرًا شَهِيدًا، اور اگر تم صبر کرتے ہو اور صبر کرتے ہو یہ اس بیماری کے تحت تم فوت ہو جاؤ، تمہیں کیا اجر ملے گا؟ اجرن شہیدہ، تمہیں شہید کا اجر دیا جائے گا. یہ بخاری شریف ہے سر، اور یہ احکام ہے. آج یہ کہتے ہیں اللہ کی جو ہے نا حکم سے بیماری آتی ہے، تو بے شک اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ کے حکم سے بیماری آتی ہے، اس کی تدبیر اور اس کی احتیاط کرنے سے اللہ نے نہیں روکا. اس سے دعا کرنا ایک جو تدبیر ہے، آپ علاج کروانا تدبیر ہے. اسلام تدبیر سے نہیں روکتا. اللہ پہ توکل رکھو اور تدبیر ضرور کرو. تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے.
لا يرد القضاء الا الدعاء، صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، تمہاری تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. تقدیر بے شک ہے ہی ہے، لیکن تدبیر بھی کسی چیز کا نام ہے، آگے چل کے گفتگو اس پہ بھی آئے گی. تو فرمایا تم وہیں اگر رہے ہوئے فوت ہو گئے، تمہاری شان کیا ہوگی؟ تمہیں شہید کا اجر دیا جائے گا، شہادت کے مرتبے پر تمہیں فیض کیا جائے گا. تو حکم یہ تھا کہ جہاں یہ بیماری پھیلی وہاں سے کوئی بندہ خارج نہ ہوتا تو یہ بیماری پھیلتی نہیں. کیوں؟ یہ بیماری ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہے. جب علماء پاکستان نے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری حضور نے فرمایا نہیں پھیلتی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس پہ اگلا ٹاپک میرا اگلا لیکچر ریکارڈ کروانے والا ہوں میں. ابھی اس پہ گفتگو کرنا میرا نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. بیماری پھیلتی ہے، وہ حضور نے کس تنازع میں فرمایا وہ پوری حدیث پڑھ کے سنائے تو میرے خیال میں شغال ختم ہو جائیں گے. اور وہ بھی حق ہے. اگر کوئی اس پہ عقائد رکھ رہا ہے جیسا کہ ایران یا دیگر ممالک کے لوگ، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی حق پر ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بھی تھوڑی جگہ چھوڑیے. زیادہ پختہ موقف اسی پر ہے کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتی ہے، اور حضور نے اس پہ احتیاط کرنے کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے. ورنہ حضور کبھی نہ کہتے اس جگہ نہ جاؤ جس جگہ پہ بیماری طاعون پھیلی ہوئی ہے. اس سے اگلی حدیث آپ پڑھیں، اسی کے اندر طویل بخاری شریف کے اندر 5829 نمبر روایت ہے. عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں ہم عمر بن خطاب کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ابو عبیدہ بن جرح اور ان کے ساتھی میں ملے. انہوں نے کہا کہ شام میں طاعون پھیل چکا ہے، آپ لوگ کیسے گدگدہ جا رہے ہو؟ اب صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ توکل کریں، بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے میں کہاں پھیلتی ہے بھائی. اب سمجھے، تھوڑا سینس سے اگر آپ روایات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اگر وہاں پر ابو عبیدہ بن جرح نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے یہ بات کہی کیوں ہے؟ جب شام جا رہے ہیں تو بھائی جاؤ، بیماری پھیلی ہوئی ہے تو بیماری تو ایک بندے کو لگی ہوگی، 10 کو لگی ہوگی، تو وہ پھیلتی کیوں نہیں؟ تو اچھا اس کے بعد آج سائنس ہم پہ اعتراض کر سکتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے میں نہیں پھیلتی، اور سائنس تو کہہ رہی ہے کہ پھیلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اسلام کی یہ بات جھوٹی ہے. پھر آپ انگریزوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم بتائیں گے کہ ہماری سائنس تو آپ کی بعد میں تشخیص کر کے اور اسٹیبلش ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علوم سائنس جو آپ نے سالوں لگا کر کے دریافت کیے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں. عورت کے حمل ہونے کے بارے میں اور اس کے اندر بچے کی زندگی کے بارے میں میرا لیکچر آ چکا ہے، سائنس اور حدیث رسول کی روشنی میں. وہ آپ سنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس کیا کہتی ہے اور حدیثیں کیا کہتی ہیں. سائنس تو کئی دفعہ ایک بات کرتی ہے پھر اسے رجوع کر لیتی ہے. اسلام جو بات کرتا ہے اسے کبھی رجوع نہیں کرتا. یہ اسلام کی حقانیت ہے. ناظرین، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا گیا تو عمر فاروق نے کہا کہ مشورہ کرتے ہیں. صحابہ کرام کو پہلے انصارہ کو لایا گیا، پھر مہاجرین کو لایا گیا باری باری. انصارہ کے اندر 2 گروہ بن گئے. ایک کہتا کہ جاتے ہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسرے کہنے لگا کہ نہیں، حضور کا حکم یہ نہیں ہے تو اب انسانی جانوں کو بچانے کے لیے واپس جانا چاہیے. 2 گروہ بن گئے. پھر مہاجرین کو لایا گیا، 2 گروہ بن گئے. اس طرح کرتے کرتے فرمایا کہ مشائخین نے قریش کو لایا جائے. پھر کچھ مشائخ قریش لائے گئے، انہوں نے حتمی فیصلہ کیا کہ نہ جایا جائے. پھر اس پہ آمین کہا گیا. ابو عبیدہ بن جرح بھی ساتھ ہو لیے. عمر فاروق نے اعلان کیا کہ اگلے دن میں، بہت طویل حدیث ہے، میں اسکین لگا دوں گا، آپ پڑھ لیجیے گا. تو اگلے دن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں صبح چلا جاؤں گا، جس نے جانا ہے میرے ساتھ آ جائیے، واپس چل جاؤں گا میں. تو تمام جب فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کے مابین بعد حضرت عمر فاروق واپس جانے کا فیصلہ کیا. تو اسی دوران جب اعلان کر چکے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب جو ہے میں کل واپس چلا جاؤں گا اور آپ لوگ بھی واپس چلے لوٹ جائیں، ٹھیک ہے، ہم شام کی طرف نہیں جا رہے. جب یہ اعلان ہو چکا تو اس دوران حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ گئے. تو انہوں نے کیا کہا، وہ کسی وجہ سے کہیں دور گئے ہوئے تھے اور اتنے میں وہ پہنچ گئے اس مجمع میں. وہ آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس مسئلے کا حل تو میں جانتا ہوں. فرمایا عبد الرحمن ابن عوف تم کیا جانتے ہو؟ فرمایا میں حضور کے پاس تھا. حضور نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرَجُوا، کہ اس جگہ جہاں پر یہ بیماری پھیل جائے وہاں سے خارج نہ ہو، اور جہاں پر یہ بیماری ہو اس شہر میں داخل نہ ہو. اور فرمایا کہ جب یہ بات کہی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے. یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری شریف کے اندر اسی کتاب الطاعون کی 2 نمبر کی روایت ہے یہ. اور پھر اسی طرح کی روایات آپ دیکھیں صحیح بخاری کی کتاب الحدیث الانبیاء 3474، اور اس طرح کتاب الطب کے اندر 1734، دیگر جگہ پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ ینقض فی
بلاد ہی صابرن، جو کوئی بھی یہ طاعون کی بیماری پر صبر کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو کیا ہوا، الا کان لہ مثل اجرا شہیدا، اس شہید کا اجر الگ طرف سے دیا جائے گا۔ تو یہ جو لاک ڈاؤن کا جو نظریہ ہے، لاک ڈاؤن کا نظریہ یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور ایک نے منع فرمایا اس شہر کو لاک کر دو جس میں طاعون ہو، اسے باہر کوئی نہ جائے، اور اس شہر کو لاک کر دو، اور جس شہر میں تم رہتے ہو اس میں اگر ہو تو اس کے اندر ہی رہو، باہر نہ جاؤ۔ آپ خود بتائیں مجھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا تصور ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا، تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے یہ تصور دیا ہے۔ بلکہ آپ مزید دیکھیں مسند احمد بن حنبل کے اندر تو وضاحت اور ہی وضاحت ہو گئی نا۔ تو اب اس سے اگلی تو ناظرین اب اگلی روایت جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل کے اندر اور مسند طیالسی کے اندر کتاب الطب کے اندر موجود، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر جب حضرت عائشہ صدیقہ کی روایات کا بیان ہے، عائشہ صدیقہ کی جہاں روایت کا بیان ہے وہاں پر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 2629، اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَلَيْسَ مِن رُجُلٍ يَقْعَ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَبْرًا۔ اب یہاں پر ہر بندے کے لیے آ گیا، وہ پیچھے جو تھا نا کہ جو پورے شہر کو لاک کر دو، یہاں پر میں جس بندے کو طاعون ہو جائے، جس بندے کو طاعون کی وبا ہو جائے، بیماری وبا ہو جائے، وہ کیا کرے، وہ اپنے گھر میں اسے بند کر دو، وہ گھر میں رہے، ٹھیک ہے، اور صابرن صبر کر کے، ٹھیک ہے، الا کان لہ مثلا اجرا شہیدا، اگر وہ مر گیا تو اسے اجر شہید ملے گا۔ یعنی جس بندے کو کرونا وائرس ہو جائے یا طاعون کی بیماری ہو جائے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ان کو اکیلا کر چھوڑ دیں، یا خاندان والے کہتے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے، تو ان کو الگ کمرے میں الگ جگہ بند کر دو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو اسے کیا ہوگا، اسے شہید کا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی آپ معلوم ہو گیا کہ ہر بندے کے لیے بھی حضور نے حکم فرمایا ہوا ہے کہ اس بیماری میں اس کو رکھیں آپ۔ اب ٹچ کرنا، حضور نے کن کن سے مسح نہیں کیا، حضور نے کن کن سے ہاتھ نہیں ملایا جو برس کی بیماری میں مبتلا تھے، جزام کی بیماری میں مبتلا تھے، اور حضور نے کن کن لوگوں کو کن کن سے الگ رہنے کا حکم دیا۔ یہ ایک اگلی نشست آئے گی، کیا بیماری جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا بیماری ہاتھ ٹچ کرنے سے پھیلتی ہے؟ قرآن و روشنی تو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ وہ گفتگو ہوگی، اس میں آ جائے گا کہ حضور نے کن کن لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا، حضور نے کن کن لوگوں سے ہاتھ ملانے سے منع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں سے بچ کے رہنے کا کہا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر وہ ایک الگ ہو جائے گی۔ صرف آج میں لاک ڈاؤن کی اور بات کر رہا ہوں، اور جمعہ کی نماز کے متعلق آگے گفتگو آئے گی۔ تو یہ تو بیسک تھوڑا سا میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں لاک ڈاؤن کا تصور دیکھیں، جس بندے کو یہ بیماری ہو وہ کیا کرے، کمرے میں بند کر کے بیٹھے صبر کے ساتھ۔ اچھا، پھر علامہ دہلوی نے فردوس الاخبار کے اندر اس روایت کو لیا، اور مسند احمد کے اندر بھی حسن صحیح روایت ہے، مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے۔ تو علامہ اصفہانی نے بھی اس کو جو ہے عبداللہ بن اوفا کی سند کے ساتھ ایک نئی مضمون کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اس کے راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابو سے سنا، اور میرے ابا جان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جذام کا مرض جس کو ہو جائے اس کی طرف نظر جما کے نہ دیکھو۔ اچھا، اور وَإِذَا كَلَّمَ تُتُمْهُمْ فَلَا يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ كَيْدُ رُوحٍ۔ جذام کا مرض جس کو ہو جائے، وَإِذَا كَلَّمَتُمْهُمْ فَلَا يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ كَيْدِ رُوحٍ، کہ ان کے مابین ان کی جو ہے جب تم کسی جذام کے مرض والے سے کلام کرو، بات کرو، تو بات کرنے کا سٹائل یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم آپ ایک نیزہ دور رہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ ایک نیزے سے 2 نیزہ دور بیٹھ کے بات کریں۔ جذام والے مریض حضور فرما رہے ہیں، کیا حضور زیادہ کوئی انسانیت کی سے محبت کرنے والا شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرنے والی شخصیت ہے انسانیت کے ساتھ، تو وہ بھی فرما رہے ہیں کہ جذام والے مرض سے ایک نیزہ دور بیٹھو۔ اب جذام والے مرض سے ایک نیزہ دور بیٹھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ایک نیزے کی آج جو ہے کرونا وائرس والے سے دور کتنا بیٹھنا چاہیے؟
آج سائنس کی آپ جائیں بھی شک نیٹ پہ آپ ریسرچ ماریں تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو کرونا مریض ہو نا کرونا کا، اس سے 8 فٹ کی دوری پر بیٹھے ہیں. اب 8 فٹ اور ایک نیزہ کا جو فاصلہ ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. ایک نیزہ 8 جو ہے فٹ کا ہی ہوتا ہے، 3 ہاتھ کا ہوتا ہے، یعنی 8 فٹ کا ایک نیزہ ہوتا ہے. تو جو ایک نیزہ ہے اتنے فاصلے پر آپ بیٹھیں، یعنی 8 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں آج کل کی سائنس کے مطابق. تو وہی چیز جو آج سائنس بتا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بتا چکے ہیں. جذام کے مرض والے سے ایک نیزہ کی دوری پر بیٹھے. تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ کوئی مریض، اب کرونا وائرس کے مریض بھی سن لیں، اگر آپ سے کوئی بندہ دور بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھلا ہے، آپ کے لیے بھلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو بیمار ہو اس کے سے تھوڑا دور بیٹھیں 8 فٹ کے فاصلے پر. اب بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت میں آپ سے پیش کر دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر باب